टच बाय तान्या ताहिर एपिसोड 9। दरवाज़ा बंद करके उसने मियाँ को दीवारगीर आईने के साथ लगा दिया, जबकि मियाँ इसके हाथ झटक रही थी। जैक ने इसकी कमर में बाजू हाइल किया और मुंह पर और भी बरहमी से हाथ रखकर दबा दिया। कितना चीटर है तुम्हारा बाप, उसकी आंखों में देखता बोला मियाँ, जबकि उसके हाथ अपने होठों से हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन अब उसे कौन बताए कि मैं इससे बड़ा चीटर हूँ। लेकिन वो बेवकूफ़ है या वो हल्का सा मुस्कुराया। मियाँ बिल आखिर उसका हाथ हटाने में कामयाब हो ही गई। पागल हो तुम, खुद को समझते क्या हो, जाओ यहाँ से, वरना बाहर जितने गार्ड्स खड़े हैं ना तुम्हें गोलियों से भून देंगे, वो भड़की। जबकि जैक ने बालों में हाथ फेरा। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? वो मुस्कुराया और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। चलो एक गेम खेलते हैं। मियाँ उसके पीछे पीछे तेजी से चल रही थी ताकि वो वहाँ से चली जाए, मगर जैक उसे आगे जाने नहीं दे रहा था और पीछे से भागने का जरिया कोई नहीं था। मुझे तुम्हारे साथ कोई गेम खेलने में दिलचस्पी नहीं है, हटो मेरे रास्ते से, वो भड़क कर बोली। जबकि जैक मुड़ा। अगर मैंने तुम्हारे सारे गार्ड्स को मार दिया तो तुम मेरे साथ वापस चलोगी, और अगर बिलफर्ज उन्होंने मुझे मार दिया तो तुम आज़ाद, वो बोला। तो मियाँ तंजिया मुस्कुराई। अव्वल तो मुझे इस यूजलेस गेम में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा क्यों तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो, वो इतने ज़्यादा हैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे, मियाँ बोली। तो जैक मुस्कुराया। ओके लेट्स सी। वो आगे बढ़ा और बाहर सबके सामने निकल आया। मियाँ उसकी जुर्रतों पर हैरान हुई कि उसे एक लम्हे के लिए खौफ नहीं आया। जबकि जैक को पकड़ने के लिए एक के बाद एक गार्ड उसके सामने आया उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसकी आंखों में देखते हुए उन सबको लम्हों में ढेर कर रहा था। मियाँ आईब्रो उचकाए खड़ी ये मंजर देख रही थी। हालांकि वो वहां से भाग सकती थी, लेकिन ये उसकी अगली चूक थी कि वो जैक की आंखों में आंखें डाले खड़ी रही। तुम हार जाओगी, वो नरमी से बोला, जबकि उसने खींच कर लात मारी थी एक गार्ड के। मियाँ ने जब हालात नासाजगार देखे तो वो वहां से निकलने लगी। उसकी दोस्तें ऊपर वाले फ्लोर पर थी, जबकि वो बेसमेंट वाली साइड पर थी। उसके साथ उसके गार्ड्स थे, तभी सब बेफिक्र थे, लेकिन एलिफ को शायद अभी कोई ठीक से जानता ही नहीं था। उसने मियाँ का हाथ पकड़कर उस हल्की फुल्की सी लड़की को अपने नजदीक खींचा और घुमाकर उसने मारा तो दो गार्ड्स और ढेर हो गए। वो खींच कर उसे एक दीवार से लगा गया। तुम्हें मुझे दाद देनी चाहिए, उल्टा भाग रही हो कि एक भी खरोंच खाए बिना मैंने तुम्हारे सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया। जैक बोला तो मियाँ को अपनी शामत सी महसूस हुई। छोड़ो मुझे। तो छोड़ दिया। वो मुस्कुराया और मियाँ हैरान सी हुई, लेकिन उसने भागने में आफियत समझी थी। मैं तुम ठीक हो? उसकी दोस्तों ने पूछा। हाँ प्लीज़ मुझे फ़ोन दो, मेरा न्यू सेल भी गिर गया है कहीं, मुझे डैड को इन्फॉर्म करना है कि जैक न्यूयॉर्क में है। क्या हो गया मियाँ, तुम्हारी वजह से हमारा दिन भी स्पॉइल हो जाएगा। तुम्हारे गार्ड्स ये इत्तला पहुँचा देंगे, इसकी एक दोस्त बोली। हम आज लव बात जा रहे हैं, पहली बार अगर तुमने अपने डैड को ये बता दिया तो वो तुम्हें घर में कैद कर लेंगे और तुम्हारे साथ साथ हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। देखो उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया ना, तो बस फिर अब रिलैक्स रहो, तुम्हारे गार्ड्स देख लेंगे, हम लव बार चलते हैं। वो सब बोली, लेकिन मियाँ कंफ्यूज थी। देखो मेरी जान को खतरा। अच्छा चुप करो, कोई खतरा नहीं है, मारना होता तो तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ता, अभी ले जाता, वो बोली। तो मियाँ को भी उनकी बात दिमाग को लगी। वो थोड़ा खुद को नॉर्मल करके वहां से निकल गई। वो लव बार थोड़ी देर में पहुंच गई थी। ये जगह ही ऐसी थी, वो यहाँ आकर सारा स्ट्रेस भूल गई थी और जैक को भी भूल गई। लेकिन यहाँ रात में पार्टी करते थे। मियाँ के एक कहने में दिन रात की पार्टी का दिन में समा और जैक को भी भूल गई। लेकिन यहाँ रात में पार्टी करते थे। मियाँ के एक कहने में दिन का समा रात में तब्दील कर दिया गया। मियाँ एंजॉय करने लगी। अंदर आते हुए उसने दो मोटे ताजे गार्ड्स भी देखे थे, तभी वो मुतमईन सी हो गई। मजीद जैक के बारे में सोच भी नहीं रही थी। तेज म्यूजिक में वो डांस कर रही थी। स्टेज पर खड़े होकर वो और उसकी दोस्तें एंजॉय कर रही थी और लोगों को ये भी अंदाजा था ये जैक्सन रोबो की बेटी है। क्या अचानक म्यूजिक बंद हो गया। ओह ये म्यूजिक किसने बंद किया। वो सब एक दूसरे को देखने लगी। हाय, एलिफ को देखकर मियाँ ने दांत पीसे। क्यों आए हो यहाँ अब तुम, मियाँ चिढ़ कर बोली। इतनी जल्दी भूल गई, तुम्हारी वजह से कितनी एनर्जी वेस्ट की मैंने, और तुमने एक मार्क भी मेरे होठों पर देना जरूर नहीं समझा। वो सबके सामने उसे देखता बोला। तो मियाँ ने जोर से आंखें भींच कर खोली। तुम यहाँ नहीं आ सकते। और क्यों नहीं आ सकता मैं। जैक उसे सुकून से देख रहा था, जबकि इर्द गिर्द भी सब देख रहे थे। ये मेरा प्राइवेट क्लब है और यहाँ दुश्मनों को आने की परमिशन नहीं। दुश्मन, वो हंसा। मुझे लगा हम दोनों के बीच प्यार है। वो इसे जानबूझकर जिद कर रहा था। प्यार, और वो भी तुमसे, वो तंजिया हंसी। क्यों नहीं हो सकता मुझसे प्यार, वो भी जिद्दी से उसके सामने बच्चों की तरह जिद लिए खड़ा था। उफ, तुम क्यों आए हो यहाँ। मियाँ आजिज आई, तुम्हें देखने। मॉल में ठीक से नहीं देख सका और फिर मैं जीत गया, लेकिन तुमने कोई इनाम नहीं दिया, तो मैं अपनी जीत की कीमत वसूल किए बिना कैसे जा सकता हूँ। मियाँ गुस्से से उसे देखती इन दो गार्ड से बोली। खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, मारो इसे और बाहर फेंको, वो बोली। तो वो दोनों गार्ड जैक पर हमला करते। जैक ने बड़ी सहूलत से उन दोनों को उसके सामने ढेर कर दिया। जबकि मियाँ को अब ये सब मजाक नहीं लग रहा था, ये काफी सीरियस था।
وہ جیکسن کو کال ملانے لگی کہ جیک نے اسے اپنی سمت کھینچ لیا اور پیچھے کی طرف لے گیا۔ تم پھر سے ہار گئی، وہ مسکرایا۔ میں کیوں مانوں تمہاری بات جب میں نے کوئی شرط لگائی ہی نہیں تھی؟ میاں خود کو چھڑانے لگی۔ اب یہ غلط ہے، تمہاری وجہ سے اتنی انرجی ویسٹ ہوئی ہے میری، اور تم ایسے کہو گی کہ تم یہ نہیں مانتی۔ خیر چلو اب میرے ساتھ، میں کون سا تمہاری بات ماننے والا ہوں؟ وہ اس کے ہونٹوں اور پھر آنکھوں کو دیکھتے بولا، تمہیں کیا کرنا ہے مجھے لے جا کر؟ وہ بھڑکی۔ ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو نو؟ اس کے گال پر ہونٹ پھرتا بولا۔ میاں نے اس کی شرٹ زور سے جکڑ لی۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنے گلے میں خود ہی موت ڈال دوں؟ نہیں، تمہیں کوئی کیسے موت دے سکتا ہے؟ تم تو خود ایک زہر ہو، جو تمہیں چکھ لے وہ تمہارے اثر سے کہاں نکل سکتا ہے؟ وہ اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گیا، جبکہ اس کے ہاتھ میاں کی تھائز پر اپنی انگلیوں کو زور سے پریس کر رہے تھے، جو میاں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ بہت زور سے اسے پریس کر رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میں تمہیں مار دوں گی، میاں ایک دم ہڑبڑا کر چیخی۔ موت سے کمزور لوگ ڈرتے ہیں، میں موت سے لڑتا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو خود میں بھر گیا، یہاں تک کہ اس نے میاں کی سانسوں کو اپنے ہاتھ کی حرکت پر گہرا کر دیا کہ وہ کانپ سی گئی، جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ کئی عرصے سے ایک دوسرے سے دور ہوں۔ موت سے لڑو، مجھ سے نہیں، چھوڑو مجھے، وہ ایک دم اسے دور کرتی چلائی۔ چیلنجز مجھے پسند ہیں، اور جیتنا اس سے بھی زیادہ، وہ بولا اور مسکرا کر اسے شانے پر اٹھا لیا اور اسے باہر لے کر آیا۔ سب کے سامنے کیا تھا اس نے یہ سب، جبکہ اس کی دوستوں نے جیکسن کو اطلاع دی تھی۔ وہ لمحوں میں یہاں پہنچنے کے قریب تھا۔ پیار ویار ہو گیا ہے کیا تمہیں مجھ سے، جو پاگل ہو رہے ہو؟ میاں گاڑی کی سیٹ پر مچلتی چلائی۔ جیک مسکرایا۔ پیار نہیں، عادت کہہ سکتی ہیں، تمہیں چھونے کی عادت ہو گئی ہے۔ دور رہو مجھ سے پاگل مافیا۔ ڈیڈ پلیز ہیلپ می۔ آج تمہیں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور ابھی مجھے تم چاہیے ہو۔ اس کے ہونٹوں کو پھر چھوا اور رومال نکال کر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ میاں جو مکمل احتجاج کرنا چاہتی تھی ایک دم ڈھیر ہو گئی، اور جیک گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جیکسن نے اپنے آدمی ایلف کی گاڑی کے پیچھے لگا دیے تھے۔ جیسپر غصے سے بھناتا اس کی گاڑی کے پیچھے تھا۔ جیسپر، وہ نیو یارک سے نکلنا نہیں چاہیے، جیکسن دھاڑا۔ جیسپر اندھا دھند گاڑیاں اس کے پیچھے بھگا رہا تھا، اور چند منٹوں میں اس کی گاڑی کو کراس کیا۔ اس نے اس کی گاڑی کو کراس کیا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ گاڑی سے نکلا، گاڑی کا دروازہ کھولا تو خالی گاڑی منہ چڑھا رہی تھی، یعنی وہ اسے ٹریپ کر چکا تھا۔ باسٹرڈ، وہ دھاڑا اور گاڑی کے ٹائر پر لات ماری۔ اس نے مجھے ٹریپ کیا ہے ڈیڈ، وہ میاں کو لے کر نیو یارک سے نکل جائے گا، آپ ایئرپورٹ یا کہیں بھی دیکھیں۔ جیسپر نے جیکسن کو اطلاع دی اور ان سب کے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن میاں ایک بار پھر ان کے شہر سے غائب ہو گئی۔ جیسپر نے جیکسن کو اطلاع دی اور ان سب کے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن میاں ایک بار پھر ان کے شہر سے غائب ہو گئی۔ فوراً شکاگو پر حملہ کر دو، یہ جیکسن کے آرڈرز تھے، اور شکاگو پر حملے کے لیے وہ سب ریڈی تھے، اور انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر جیک کے گھر پر حملہ بھی کر دیا، لیکن انہیں وہاں صرف خالی خاک چھاننے کو ملی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسپر پاگل سے ہو گئے تھے، وہ خالی ولا دیکھ کر، یہاں تک کہ وہاں ایلف کیا اس کی تصویر تک نہیں تھی، اس کے گارڈز یا اور کوئی فیملی ممبر تو دور کی بات تھی۔ یہ کیا حرکت ہے، تم اپنی مرضی سے کیسے چل سکتے ہو؟ اس لڑکی کو دوبارہ کیوں لائے ہو؟ ایزل غصے سے بھڑکی۔ کبھی گھر تبدیل کرنے کا کہتے ہو، کبھی اس لڑکی کو ہاتھوں سے جانے دیتے ہو، کبھی خود نیو یارک چلے جاتے ہو، کبھی اسے پھر لے آتے ہو، چاہتی کیا ہو آخر تم؟ ایزل کی ماں بھی بولی، میں اس کو ایک بار لاؤں یا بار بار، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے ان سب کو دیکھتا بولا، یہ تمہارا پرسنل افیئر ہے؟ ایزل پاگل سی ہوتی دھاڑی۔ ایلف نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک غصہ تھا کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ اس کے سامنے اونچی آواز کریں۔ اس کی ماں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سوری، وہ معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سب ہی وہاں سے ہٹ گئے، کیونکہ ایلف اسے پھر اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اس لڑکی کی جان لے لوں گی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بند کرو یہ ڈرامہ، بہت ہو گیا ہے ڈرامہ پہلے ہی، جیک کی ماں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ہاں کیوں لائے ہو؟ میں پھر سے وہ سب ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی، میں تمہارا سارا گھر تباہ کر دوں گی۔ مجھے قید کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ تم پاگل ہو، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ پتھر ہو کیا؟ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کو توڑتی ہوئی چلا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے ایلف کی تصویر اتار کر پھینک دی، اس کے بستر کی چادر، اس کے روم کے واز، سب چیزوں کو وہ غصے سے توڑ رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ! اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچ لیا۔ میاں کی کمر اس کے سینے پر جا لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چپ! وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ چلائی، جبکہ اس کے قابو میں وہ بمشکل ہی آ رہی تھی۔ ایلف اسے آئینے کے سامنے زبردستی لے گیا۔ دیکھو خود کو آئینے میں، خود کو دیکھو، مجھے دیکھو، بکواس بند کرو۔
اس کی بات کاٹتی چیخی، بکواس نہیں ہے یہ، میں تمہیں کچھ سمجھا رہا ہوں۔ وہ سکون سے بولا جیسے اس کے اندر اطمینان بھرا ہوا ہو۔ تم اس طرح میرے ساتھ فورس نہیں کر سکتے۔ وہ بھڑکی، میں کر سکتا ہوں۔ وہ آئینے میں دیکھتا مسکرایا، میرے ڈیڈ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اسے دھمکانے لگی۔ ایلف مسکرایا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا، خاص کر تب تک جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ اوہ، تو تم مجھے اپنے فائدے کے لیے لائے ہو؟ وہ آگ بگل ہوئی۔ ایک مافیا کا یہی تو اصول ہوتا ہے، جہاں فائدہ وہاں ہم۔ وہ مسکرایا اور زور سے چٹکی اس کے پیٹ پر کاٹ لی کہ وہ ہلکا سے چلائی، تم مجھے پھر سے ٹارچر نہیں کر سکتے۔ وہ رو پڑی، ڈونٹ وری، اس بار تم میری قیدی نہیں، میرا جنون بنو گی۔ اس کی گردن پر ہونٹوں کو گھسیٹتا عزیز سے بولا، یہاں تک کہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے ہونٹ رکھتا کئی نشان بنا رہا تھا۔ میاں اس کا بازو پکڑ گئی، اس کے لبوں سے بے ہنگم سی آوازیں نکلنے لگیں، جبکہ ایلف آہستگی سے اس کے کان میں بولا، یور کپ کیز ڈرائیو می کریزی۔ وہ اپنے ہاتھوں کا کچھ تشدد بھرا جادو سے دکھاتا بے شرم لہجے میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چلا اٹھی۔ جیسپر سر پکڑے بیٹھا تھا، جیکسن نے معلوم نہیں کتنے لوگوں کو جان سے مار دیا تھا، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، سب کنٹرول سے باہر تھا۔ ایلے نے جیکسن کا گربان پکڑ لیا کہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ جیک کا الگ پریشر تھا اور اس نے آرڈرز دیے تھے وہ خود واپس آ رہا ہے۔ ایسا کون پیدا ہو گیا کہ روبو فیملی میں اتھل پتھل مچا دی تھی؟ جیسپر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جب اسے کچھ حل نہیں ملا، اس نے ڈرگز نکال کر خود کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ میں بھرتا۔ ابھی وہ ایک کش ہی لیتا کہ ہنری نے وہ سگریٹ کھینچ لی۔ ہنری، مجھے واپس کرو، وہ چلایا، جیسے اس کے اندر ایک طوفان دم توڑ رہا تھا۔ اگر وہ یہ ڈرگز نہ لیتا تو شاید خود کو ہی نقصان پہنچا دیتا۔ تم چلو میرے ساتھ۔ ہنری نے گھورا اور اسے لیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اسے جیسپر کے گھر لے آیا۔ جیسپر مٹھی بند کرتا اپنے ہونٹوں پر رکھتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اندر لڑکی ہے، جتنا جنون نکالنا ہے اس پر نکالو۔ آپ کیوں چاہتے ہیں میں کسی کی جان لے لوں؟ جیسپر بڑے ضبط سے بولا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم اپنی جان کو نقصان نہیں کرو گے۔ میاں کی فکر ہم سب کو ہے۔ جیکسن کی حالت دیکھ کر میں بھی پاگل ہو رہا ہوں، لیکن کیا ڈرگز لینا شروع کر دوں؟ اور وہ بھی اتنے ہائی؟ ہنری نے اسی سگریٹ پھینک دی۔ مجھے واپس کرو ہنری، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سگریٹ لینے کے لیے لپکا۔ ہنری نے سگریٹ باہر پھینک دی۔ میں نے کہا ہے جتنا جنون ہے اس لڑکی پر نکالو۔ ہنری نے اسے گاڑی سے اترنے کو کہا اور دوسری طرف چار نچائی سے گاڑی سے اترنا پڑا اور ہنری وہاں سے گاڑی لے گیا۔ جیسپر جانتا تھا اندر شراب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے ملر کو کال کی، مجھے ڈرگز چاہیے۔ وہ چلایا تو ملر نے کہا کہ وہ لے کر آ رہا ہے۔ وہ ریلیکس رہے۔ جیسپر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں شارٹ سکرٹ اور چھوٹے سے بلاؤز میں لڑکی کھڑی تھی۔ جیسپر کو یہ نظارہ دیکھ کر شدید غصہ چڑھا۔ وہ آگے بڑھا اور لڑکی کا چہرہ ٹرن کیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں غصہ، جنون اور ڈرگز کی شدید طلب تھی، لیکن اس لڑکی نے منہ موڑا اور بیلا کو دیکھ کر جیسپر ایک دم اس کی صورت تکتا رہ گیا۔ بیلا رو رہی تھی۔ جیسپر کو دیکھ کر وہ بھی حیران تھی اور جیسپر نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے یوں ہی گردن دبوچے اوپر چڑھنے لگا اپنے کمرے کی سمت۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے ہاں 2 دن سے کافی موسم خراب ہے اور لائٹ بہت زیادہ آ رہی جا رہی ہے اور میرے موبائل میں بیٹری اس وقت بھی بہت لو ہے اور میں کوشش کر رہی تھی کہ اس کو میں مزید لانگ لکھ لوں، بٹ یہ ابھی شارٹ ہے، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ بھائی میں اپنی روٹین سیٹ کر لوں، اینڈ سوری ٹو مائی ایبسنس۔ چلیں یہ ایپیسوڈ قبول کریں، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اور لٹرلی صرف اور صرف جسے کہتے ہیں ویدر اور گھر کے ماحول کی وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں لکھ پا رہی جو میں نے نیکسٹ ناول اسٹارٹ کرنا ہے۔ ادروائز ایوری تھنگ از ڈن، ہر چیز اس کی ریڈی ہے اور میں نے سارا ریڈی بھی کر لیا ہے، بٹ سچویشن ایسی نہیں بن پا رہی کہ مائنڈ سیٹ ذرا ہو اور چل سکے دماغ، آرام سے میں ایپیسوڈ لکھوں اور پھر اس کو آرام سے اپلوڈ کروں۔ تو ایک دن تو آئے گا نا۔ میری کوشش ہے آج کل پرسوں جس دن بھی میرے ہاتھ پہ ایک بار چڑھ گیا نا، انشاءاللہ میں لکھ لوں گی، تو انشاءاللہ وہ بھی سون دیتی ہوں۔